अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों खैरियत से हों। तो चलें आज आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करती हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मोहब्बत पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तज़किया नफ्स का मोहब्बत से क्या ताल्लुक है। मोहब्बत तो एक बड़ा लतीफ़ जज्बा है, बड़ी खूबसूरत सी उसमें फीलिंग्स होती हैं। वही तो नहीं है जो आप लोग करते थे या करते हैं। इसकी बड़ी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है, और हमारे नज़दीक ना सिर्फ जो आप सुनते हैं लड़के लड़की का जो ताल्लुक होता है वही मोहब्बत है। मोहब्बत जो है ना, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, तो एक हलाल मोहब्बत होगी, एक हराम मोहब्बत होगी। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे जाके दूंगी, लेकिन आप सब लोग जी शऊर हैं और आपको मालूम होगा कि इन दोनों मोहब्बतों में क्या डिफरेंस है। लेकिन उल्मा के नज़दीक मोहब्बत की 3 इकसाम हैं। पहली है वाजिब मोहब्बत, दूसरी है मुबाह मोहब्बत, और तीसरी है हराम मोहब्बत। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वाजिब मोहब्बत से क्या मतलब है। ये वो मोहब्बत है जो हमें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से होनी चाहिए, यानी हम अल्लाह से मोहब्बत के साथ उसकी अताअत करें। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये हो कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम उसके ऊपर पूरे उतरें, हर वक्त उसका जिक्र करें, उसका कलाम पढ़ें और उसी की गुलामी करें। और हमारी ज़िंदगी का जो अल्टीमेट मकसद हो ना, वो ये कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए जीना है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदों के अमाल में अफजल तरीन वो मोहब्बत है जो अल्लाह के लिए हो, और वो बुग़्ज़ और अदावत है जो अल्लाह के लिए हो, और इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। इस हदीस से पता ये चलता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारी मोहब्बतें, हमारी अदावतें सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हों। और जो शख्स अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं कर पाता ना, तो उसकी वजह क्या है कि वो गफलत में है। उसने ना कुरान पढ़ा है, ना उसको मालूम है कि उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कलाम कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या है कि वो अल्लाह को जान ही नहीं पाया। अगर किसी को लगता है कि मैं तो अल्लाह की खोज में हूँ और मुझे नहीं मिल रहा ना, तो सबसे पहले वो कुरान को समझकर पढ़ ले, और उसके बाद उसको हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह नज़र आएगा। उसकी निशानियाँ आसमान से लेकर ज़मीन भरी हुई है। तब जाकर उसको पता चलेगा कि वो इतने अरसे से क्या मिस कर रहा था। क्योंकि जब आप कुरान पढ़ते हैं, आप अपने अल्लाह से जुड़ते हैं ना, तो आपको सुकून आ जाता है। सूरह रात में आता है ना कि अल्लाह के जिक्र से ही दिल इत्मीनान पाते हैं। ज़ाब्ता हयात ये होना चाहिए कि अल्लाह से मोहब्बत करें, तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके अमाल में बेहतरी आएगी, आपको अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा, और दूसरा ये कि एक हदीस देख लेते हैं, हदीस कुदसी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मुझे याद करता है और मेरी याद में जब इसके 2 होंठ हिलते हैं, तो इस वक्त मैं इसके साथ होता हूँ। इसे बुखारी ने रवायत किया। तो यानी समझ लें, जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह को मालूम होता है, जितना वो अल्लाह को याद करेगा उतना ही उसको कुर्ब हासिल होगा। लेकिन हम लोग क्या है कि इस कुर्ब को हासिल करने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करते। हम समझते हैं नमाजें पढ़ ली, रोज़े रख लिए, ज़कात दे दी, बस हमने हक अदा कर दिया। ऐसा नहीं है, ये फ़राइज़ हैं। लेकिन अल्लाह से जुड़ने के लिए ना आपको दुनिया गिव अप करनी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप नॉर्मल ज़िंदगी ना जिएं, खाएं पिएं नहीं, और कपड़े जैसे आपने अक्सर देखा होगा रोड्स पे वो बाबे से फिर रहे होते हैं, ना होने के बराबर कपड़े पहने होते हैं, गंदे मैले फिर रहे होते हैं, और लोग कहते हैं ये अल्लाह वाले हैं। हालांकि हमारे दीन में गंदगी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। इसका मकसद ये नहीं कि आपका हाल हुलिया ऐसा हो जाए कि लोग बस देखते कहें ये बहुत अल्लाह वाले हैं, इन्हीं से दुआ करा लो तो पूरी होगी। कहने का मकसद ये है अपने अंदर झांकें, अपने अल्लाह को ढूंढें और कुरान पढ़ें, उसको समझें, उसकी निशानियों पे गौर करें। और ये पता है क्या, एक दिन में नहीं हो जाएगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर ये कि जब आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे ना, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इन रिटर्न आपको क्या चीज़ मिलेगी? हिदायत। अक्सर लोग कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें भी हिदायत दे, तो वो खुद क्यों नहीं हिदायत मांगते? हिदायत ऐसी चीज़ है जो प्लेट में रखकर नहीं मिलती, वो आपको मांगनी पड़ती है।
پھر اللہ سے محبت میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق سے جو محبت کریں تو وہ صرف اس کی خاطر ہو، اس میں کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ اکثر ہم لوگوں کی جو دوستیاں ہوتی ہیں یا تو ہم اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں، یا فیملی میں ہماری جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہ ہم بس نبھاتے ہیں کیونکہ وہ ہماری فیملی ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ نے کسی سے محبت صرف اللہ کے لیے کی ہے؟ جیسے میں آپ سب سے محبت کرتی ہوں اور میں یہ لیکچرز ریکارڈ کرتی ہوں، اس کی وجہ یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب جنت میں جائیں۔ یہ جو میری آپ سے محبت ہے نا، یہ پیورلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ آپ مجھے نہیں جانتے اور میں آپ کو نہیں جانتی، نہ ہم کلاس اور اسٹیٹس کانشیس ہیں یہاں پر۔ اور آپ بھی جو میرے یہ لیسن سنتے ہیں، میں ویکلی دیکھتی ہوں کہ کچھ تو بالکل باقاعدگی سے سارے لیسن سن رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر مجھے کمنٹس بھی ڈائریکٹ میسج آتے ہیں، تو یہ سب آپ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، اور اپنی لائف کو کہیں اور بزی رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ٹائم نکال کر یوٹیوب پر یہ لیسن سن رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی اللہ سے محبت ہے، آپ ہدایت کے طلبگار ہیں، کیونکہ کوئی بھی سورس ملتی ہے، کسی کا بھی کوئی لیکچر یا کسی چینل سے کوئی اچھی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں تو آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ آپ اپنے رب کو پانا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بہت ہی آپ کی پازیٹیو اپروچ ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ جب ہم تزکیہ نفس کی یہ سیریز کا اختتام کریں گے تب تک آپ سب اپنے اندر کوئی نہ کوئی پازیٹیو چینج ضرور محسوس کریں گے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے میں اللہ سے محبت کی آپ سے بات کر رہی تھی، تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کوئی محبت، کوئی دوستی یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور ایون اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنا، اپنے پیرنٹس کو لک آفٹر کرنا، صبح سے شام تک جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، اس میں اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو ٹرسٹ می آپ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں میری جلال کی خاطر محبت کرنے والے، آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے عرش کے سائے میں کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ تو یہ بہت ہی پازیٹیو محبت ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ہمیں بہت اجر و ثواب ملے گا۔ دیکھیں دنیا میں نا ہمارے بہت محبت والے رشتے ہیں، دوستوں سے، فیملی سے، کلیگ سے، لیکن یہ سب ون سائیڈڈ ہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کو آگے سے محبت کا جواب نفرت سے دے، یا بالکل اگنور کر دے، یا محبت نہ کرے آپ سے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو محبت ہے نا، یہ ون ون سچویشن ہے، اس میں بس ان ریٹرن اور زیادہ محبت ملتی ہے، اور یہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ناپ تول نہیں سکتے اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سوچیں اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے نا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، ہمیں رزق حلال دے، اور اس کے ہر نوالے کے بعد جو بھی مجھ میں طاقت آئے، اے اللہ وہ تیری اطاعت اور فرما برداری میں لگے، ہم سے کبھی بھی نافرمانی کے اعمال نہ ہوں، اور نہ ہی ہم تیرے غیظ و غضب کے مستحق ٹھہریں۔ تو یہ آپ دعائیں کیا کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وضو کر کے قبلہ رو ہو کے جائے نماز بچھا کر ہی اللہ سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اللہ سے بیٹھ کے باتیں کیا کریں جیسے آپ اپنے دوستوں سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی ضروری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا جو رزق ہے سب کو فراہم کرتا ہے، بلیورز کو بھی، نان بلیورز کو بھی، لیکن اپنے دین کی سمجھ وہ ان کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ تو بھلائی کا ارادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کب کریں گے نا، جب ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے، جیسے میں نے پہلے ہدایت کی بات کی تھی، ہم اللہ کی طرف جائیں گے تو اللہ ہمیں ہدایت دے گا نا۔ پھر واجب محبت میں ہی ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ آتی ہے، لیکن اس کے بارے میں نا کم ہی لوگوں کا خیال آتا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ اب جیسے 12 ربیع الاول آ رہی ہے، ہم اس کا بڑے پرجوش طریقے سے اہتمام کریں گے، پورے اس کو منائیں گے، میلاد ہوں گے، یہ سب ہم کر سکتے ہیں۔ جب عمل کی بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے پتہ نہیں وہ کہاں چلی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سیرت النبی پڑھیں، ان کی ہم سنتوں کو ریوائیو کریں، ان پر عمل کریں، احادیث کی کتابوں کی اسٹڈی کریں، اس کے ساتھ ان کو آگے دوسروں سے شیئر کریں، تو ہم یہ پروف دیں گے نا کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ صرف ہم میلاد میں کھڑے ہو جائیں یہ تو ہماری محبت کی گواہی نہ ہوئی نا۔
اللہ تعالیٰ نے تو یہ شرط لگا دی ہے نا کہ نبی کی اطاعت کرو گے تو میری محبت پاؤ گے، تو پھر ہم اپنی محبت کیسے پروف کر سکتے ہیں؟ تو اس کا تو تقاضا یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ صرف یہ میلاد میں کھڑے ہو جانے سے اور دل میں یہ خواہش کرنا کہ کاش ہمیں مدینے میں موت آئے، اس سے آپ حق نہیں ادا کر سکتے۔ پھر اگلی جو واجب محبت ہے وہ ہے قرآن سے، اور یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ جس نے اس کو پڑھا نہیں سمجھے اس کا دل تو ویران ہے۔ پھر قرآن سے بھی محبت کا جو تقاضا وہ یہی ہے نا کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، تب کہیں جا کر ہم اس کا حق ادا کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس کے آپ کورسز کریں، کہیں سے بھی آپ کو اس کا علم ملتا ہے وہ آپ حاصل کریں۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر۔ تو ہم لوگ ساری کتابیں تو پڑھ لیں گے، ناولز پڑھ لیں گے، کورس کی بکس پڑھ لیں گے، لیکن ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو جس شخص کو اللہ سے محبت ہوگی نا تو اس کو قرآن سے بھی شدید محبت ہوگی۔ ہم لوگ کبھی قرآن کو پڑھتے نہیں، کبھی کھول کر دیکھتے نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ تو دیکھیں جنت کا جو راستہ ہے نا وہ قرآن کے تھرو ہے، کیونکہ جب اس کو پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا، عمل کیا جائے گا تو قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ مجھے تو ویسے معاملہ الٹ ہی لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے سفارش کرے گا، کیونکہ ہم نے تو اس کو ویلویٹ کے یا بہت ہی خوبصورت غلاف میں کور کر کے الماری کے اوپر رکھ دیا۔ رسپیکٹ ہے نا کہ اوپر رہے، پڑھنا نہیں ہے لیکن اوپر رکھا رہے کہ رسپیکٹ ہے، اس کو بیک کر کے نہیں چلنا، گناہ ہوگا۔ ابھی جب لڑکی کی رخصتی ہو، جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، اس کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر احکامات کیا ہیں، لیکن اس کے سر کے اوپر رکھ دیا جائے کہ اب تم جا رہی ہو تو اس کے سائے میں تم اس گھر سے رخصت ہو جاؤ۔ اب پتہ نہیں ہم کس طرح گواہی دیں گے کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک واجب محبت ہے جس کو ہم نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو واجب محبت ہے وہ ہے خانہ کعبہ سے، مسجد نبوی سے، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں گے نا تو ان سب کی بھی محبت ہمارے دل میں داخل ہو جائے گی۔ ہماری خواہش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمرے کریں، ہم حج پر جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہمیں نیک لوگوں سے محبت بھی واجب ہے، جیسے علماء وغیرہ ہیں، ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، تو اس لیے وہ علماء کی بھی عزت نہیں کرتے۔ تو دیکھیں علماء جو ہیں ان میں بھی بہت سارے کانفلکٹس چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان کا مذاق اڑائیں، ان کو ہیوملیٹ کریں۔ وہ اپنے دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو کرتا رہنے دیں، ہمیں اس میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا علم اتنا تو نہیں ہے نا کہ ہم کسی عالم سے جا کر مقابلہ کر سکیں۔ ہمارا کام ہے بس اللہ کی خاطر ان سے محبت کرنا، ان کو رسپیکٹ دینا۔ تو یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں جائز محبت کی، اور بہت خیر و برکت والی یہ محبت ہوتی ہے کیونکہ یہ واجب ہے۔ اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، اس کے بعد خانہ کعبہ، مسجد نبوی، پھر مکہ مدینہ، پھر صحابہ کرام، اور پھر ازواج مطہرات، یہ سب اسی میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ان سب سے جو محبت ہے وہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں گے، اور ان کی محبت کبھی بھی اللہ کی محبت سے ایکسیڈ نہیں کرے گی، یعنی اس سے اوپر نہیں جائے گی۔ اگلی جو کیٹیگری ہے محبت کی وہ ہے مباح محبت۔ اس سے پہلے ہم نے واجب محبت کو سمجھا ہے، اب تھوڑا سا مباح محبت کو سمجھتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ کوئی ایسی محبت جس سے آپ کو فائدہ ہو، بینیفیشل ہو، اور ان محبتوں کی اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ وہی رول لگتا ہے کہ یہ حد سے نہ بڑھ جائیں، تو پھر یہی جائز محبت جو ہوتی ہے وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے، لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب اس آیت میں جو چیزیں فطرتاً انسان کو مرغوب ہیں یا پسند کرتا ہے، ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رغبت رکھی ہے، تو ان سے جو محبت ہے وہ ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ وہی کہ بیلنس ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، اور کیا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور یہ اللہ کی طرف سے بطور آزمائش بھی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں فرمایا ہے کہ ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔
اس آیت میں سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی ہے۔ جو عورت کی اٹریکشن ہے اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا نا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کے سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بالکل جائز ہے، پر اس سے تجاوز نہ کرے تو یہی عورت آپ کے لیے بہترین رفیق حیات بھی ہے اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ بھی ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ پھر اسی آیت میں آگے بیٹوں کی محبت ہے۔ اگر اس سے تو مقصد ہے کہ مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو، تو obviously آپ کو زیادہ بچے پیدا کرنے ہیں، کیونکہ دین اسلام کو بھی پھیلانا ہے۔ اب اس میں مال و دولت کا بھی ذکر ہے، بالکل مال و دولت سے محبت جائز ہے، لیکن اگر آپ کا جو اس سے مقصد ہے یہ کہ معیشت اچھی ہو، صلہ رحمی ہو، صدقہ و خیرات ہو اور اس مال کو امور خیر میں خرچ کرنا ہے تو یہ محبت بھی جائز ہے، ورنہ پھر ناجائز ہے۔ گھوڑوں سے مراد جہاد کی تیاری، دوسرے جانوروں سے کھیتی باڑی اور باربداری کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا، جیسے لوگوں کے پاس جو بیل ہوتے ہیں کھیتی باڑی میں کام آتے ہیں نا، یہ جو تمام چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں ان سے محبت منع نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت ٹاپ پرائورٹی ہے، اور اس کے بعد یہ مباح محبتیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دی ہیں؟ تاکہ ہماری دنیا کی رونق قائم رہے۔ دیکھیں، اگر عورت میں کشش نہ ہوتی، مال و دولت میں کشش نہ ہوتی اور انسان کی اولاد کی دل میں خواہش نہ ہوتی تو کیا زندگی ہوتی؟ وہ کوئی ایفرٹ ہی نہیں کرتا، نہ وہ محنت کرتا کہ میں کوئی مال و دولت کماؤں، یا شادی کرتا کہ میں اپنی نسل آگے بڑھاؤں۔ تو انہی نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بھی پہچان کرا دیا اور اس کا راستہ بھی بتا دیا کہ دیکھیں، اگر آپ اچھی طرح والدین کے حقوق ادا کریں گے تو جنت آپ کی ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے تو جنت آپ کے لیے واجب ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے یہ جو رشتے ہیں ہمیں اللہ کی خاطر ان سے محبت کرنی ہے، تو یہ ساری محبتیں آخرت میں ہمیں جنت کو پانے میں ہیلپ کریں گی۔ اچھا، یہی محبتیں ہمیں بہت زیادہ اللہ کے قریب بھی کرتی ہیں۔ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم اس سے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، تو ہم اس کے ذریعے اجر حاصل کرتے ہیں، اور کھانے پینا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم روزہ رکھتے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا۔ یہی نعمتیں انسان کے لیے باعث اجر بن سکتی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں آتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنے محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر نیکی حاصل کرنے سے مراد عمل صالح ہے یا جنت ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کسی نے اپنا باغ دے دیا اللہ کی راہ میں، کچھ صحابہ نے اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ اس آیت میں ساری پسندیدہ چیزیں جو ہے خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اچھی چیز کا ہم صدقہ کریں، کیونکہ یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کوئی وہ بہت ہی زیادہ اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو صدقہ نہیں کریں۔ آپ جو بھی خرچ کریں گے، اچھی یا بری چیز، اللہ اسے جانتا ہے، تو وہ پھر اس کے مطابق ہی جزا سے نوازے گا، کیونکہ ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی نیت پر۔ آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں نا، مباح محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ اس وقت تک جائز ہے جب تک یہ واجب محبتوں کے تابع ہے، یعنی اپنی حدود اور لمٹس کے اندر ہے۔ اگر ان مباح محبتوں کا مقام ہماری زندگی میں نعوذ باللہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ یہ حد کراس ہو جاتی ہے، تو پھر یہ محبتیں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ محبت کو نا بیلنس میں رکھنا ہے۔ شوہر سے محبت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے تو اللہ کی خاطر، والدین کی خدمت کرنی ہے، محبت کرنی ہے اللہ کی خاطر، سیم بچوں کے لیے، ریلیٹیوز کے لیے، لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے۔ سب میں جو نیت ہونا وہ یہ ہو کہ اللہ کی محبت میں آپ سب کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ سمجھیں کہ آپ نے ایک ترازو پکڑا ہوا ہے، اس کے دو پلڑے ہیں، رائٹ اور لیفٹ پہ آپ دیکھیں، ایک طرف آپ اللہ کی محبت رکھیں اور ایک طرف دنیا کی محبت رکھیں، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کس کا پلڑا بھاری ہے، تو اسی حساب سے آپ اپنے آخرت کا انجام بھی سوچ لیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو بھلا کر دنیا کی محبتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر
ایک ماں ہے، اپنا بچہ ہے، سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا فجر کا، وہ اس کو نہیں اٹھا رہی، نیند خراب ہو جائے گی۔ اب ماں کی اپنے بچے سے محبت جو ہے یہ جائز ہے، مباح محبت ہے نا، لیکن یہاں پر لمٹ کراس ہو گئی، ماں نے بچے کی محبت کو اللہ کی محبت پر فوقیت دے دی، تو یہی جائز محبت اب ناجائز ہو جاتی ہے۔ پھر ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے روزے بند کرا دیتی ہیں کہ بھئی انہوں نے پڑھنا ہے، یہ بھوکے پیٹ کیسے پڑھیں گے۔ جو ینگ صحابہ کرام تھے وہ تو روزہ رکھ کے جہاد پر جاتے تھے، ہمارے بچے تو اسکول نہیں جا سکتے روزہ رکھ کے۔ پھر جو ہے کہ اگر ایگزام آئے ہیں تو قرآن کلاسز بچوں کی بند کرا دیتے ہیں، بھئی 2-3 مہینے بھی بچے نہیں پڑھیں گے، ان کے ایگزامز ہیں۔ تو کس کو آپ نے پریورٹی دی ہے؟ دیکھیں اس طرح نا ہم اپنے رشتوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا اللہ پہلے ہے، دنیا کی اسٹڈیز ہوتی رہیں گی، کام ہوتے رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم سارے کام دنیا کے کریں گے اور آخر میں ہم اللہ کا کام کریں گے، اور یہی محبت جو ہے نا یہ شرک میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کی بھی کافی اقسام ہے، لیکن شرک فی الحب کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ خواتین ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کو حجاب کرنا ہے، لیکن وہ نہیں کرتی کیونکہ شوہر کو پسند نہیں ہے، کہ اللہ کی محبت سے شوہر کی محبت بڑھ گئی نا، تو یہاں پر اس کی محبت بھی ناجائز ہو گئی۔ دیکھیں مباح محبت کو ناجائز ہونے سے بچانا نا ایک بہت بڑا جہاد ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ جو اپنی محبتوں کو نا اللہ کے تابع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہو جائے گی، آپ کی لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور لوگ نا آپ کو وہ جو ہرٹ کرتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، وہ بھی نہیں آپ کو ہوگا۔ ہر وہ بات جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، مثال کے طور پر کوئی آپ کا کریکٹر اسیسینیشن کر دے، کوئی آپ کو حقیر سمجھے، آپ کی اولاد کا مذاق اڑائے، آپ کو کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی چیز آپ کو اسٹرانگ بنا دیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بولتا ہے تو بولتا رہے، ہمیں کیا، تو ایٹیچیوڈ آپ کا چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دنیا کے بندے ہوں گے نا، تو کسی نے بھی کچھ کہہ دیا تو آپ دل کو وہ بات لگا کر بیٹھ جائیں گے، سوچتے رہیں گے، بلڈ پریشر یا تو ہائی کر لیں گے یا لو کر لیں گے کہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ایسی تو نہیں ہوں۔ لیٹ اٹ گو، ہو کیئرس، آپ کو ان جیسا نہیں بننا۔ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیک کام اور عبادات بھی کرتے ہیں یا اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں نا، تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا اس پر کوئی آنچ نہ ہے، ہمارا مال و دولت چوری نہ ہو، اس کے لیے وہ نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی کریں گے، عمرے پہ عمرہ کریں گے، کیونکہ ان کا جو اللہ تعالیٰ سے دعا یا جو سوال ہوتا ہے وہ صرف دنیاوی نعمتوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ اس کی مخلوق کی دل آزاری نہیں کرتے، وہ اس کی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ اس سے محبت اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ فوکس کریں کہ آپ کو اللہ سے محبت کرنی ہے، باقی چیزوں کو نہ آپ اگنور کریں۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہیں اور اپنی ذات میں یونیک ہیں، اور جب بھی آپ پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمارے پاس تو بیسٹ ایگزامپل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان پہ کیا کم آزمائشیں آئی ہیں۔ اسی لیے میں نے پہلے ذکر کیا آپ کا سیرت النبی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے محبوب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر آزمائش نہیں آئے گی۔ جتنے بھی پیغمبر گئے وہ بھی اللہ کے محبوب تھے نا، ہر کسی کے اوپر آزمائش آئی نا، لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل پر ہاتھ رکھ دیتا ہے آزمائش آنے سے پہلے، کہ اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ مباح محبتیں کریں، ان کے حقوق پورے کریں، لیکن کبھی بھی حد کراس نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کی محبت سے بڑھ جائیں، چاہے وہ اولاد کے ساتھ ہو، والدین کے ساتھ ہو، شوہر کے ساتھ ہو، مال و دولت کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ ہو، سب سے ٹاپ پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو واجب محبت اور مباح محبت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ حرام محبت۔ حرام محبت کیا ہوتی ہے؟ جو انسان کو نا گناہ میں مبتلا کر دے یا وہ خود گناہ سے محبت کرنے لگے۔ اب اس میں کون سی محبتیں آتی ہیں؟ جیسے یہ ینگ جنریشن ہے، ان کے افیئرس چل رہے ہوتے ہیں نا، جن کو کہتے ہیں پری میرٹل افیئرس، پھر شادی شدہ کے افیئرس چل رہے ہوتے ہیں، ایکسٹرا میرٹل افیئرس، ڈیٹنگ، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا تصور، پھر شراب سے محبت، زنا سے محبت، اور ان حرام چیزوں کی محبت انسان کے دل میں اس وقت آتی ہے جب وہ بری صحبت کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ برے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں گے
2-4 دن تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچا لیں گے. لیکن جو شیطان ہے نا وہ انسان کے دل میں ٹیمپٹیشنز پیدا کرتا ہے. سپوز کوئی شخص ہے وہ ایسی گیدرنگ میں بیٹھا ہے, وہاں پر سب ڈرنک کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں کرتا. اب اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے, ارے بھائی تم تو بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہو, تمہیں کیا پتا, کچھ نہیں ہوتا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. تو وہ کیا کریں گے کہ آہستہ آہستہ اس کو ٹیمپٹ کریں گے کہ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی لے. اور وہ جس نے زندگی بھر شراب کو چکھا تک نہیں تھا کہ یہ حرام ہے, دوستوں کی کمپنی میں بیٹھ کر کیا ہوا اس کے ساتھ, ٹیمپٹیشن شیطان کی ایک طرف, دوستوں کا پریشر ایک طرف, اور یہ پروو کرنے کے لیے کہ میں بھی آپ کا دوست ہوں, آپ جیسا ہوں, اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی لی. تو اب آپ یہ بتائیں نا, یہ جو دوستوں کی محبت تھی کیا اس کے لیے یہ جائز محبت تھی؟ حالانکہ اگر نیک دوست ہے, آپ اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو وہ مباح محبت ہے, لیکن ایسی محبت تو حرام محبت ہے کیونکہ آپ کے دوست حرام انٹروڈیوس کروا رہے ہیں آپ کو. اسی طرح آج کل یہ کانسیپٹ بھی میں نے دیکھا ہے کہ لڑکا لڑکی کی منگنی کر دیتے ہیں, پھر دونوں گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, موویز دیکھنے جا رہے ہیں, ڈنرز کر رہے ہیں, کیا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے شادی سے پہلے. یعنی پیرنٹس کہیں نہ کہیں یہ کنفرمیشن چاہتے ہیں کہ بعد میں ان کی طلاق تو نہیں ہو جائے گی, ان کی ایک دوسرے سے بنے گی نا, تاکہ یہ اچھی طرح ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیں. تو یہ کیا ہے, یہ کیا جائز محبت ہے؟ یاد رکھیے گا کہ شیطان جو ہے نا گناہوں کو خوبصورت اور انجوائبل بنا کر دکھاتا ہے, اور وہ ایسا کہتا ہے کہ یہ جو نامحرم کے ساتھ آپ کی محبت ہے یا لڑکا لڑکی کا کسی قسم کا بھی ناجائز تعلق ہے وہ برا نہیں ہے, کیونکہ آپ زنا نہیں کر رہے لیکن آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ملتے ہیں. تو دیکھیں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی. جو حرام محبت ہے وہ حرام ہے, آپ کان کو سیدھے ہاتھ سے پکڑو یا گھما کے پکڑو, رزلٹ ایک ہی ہے. میں نے آپ کو محبت کی تینوں ٹائپس ایکسپلین کر دی ہیں, اور اس کے بعد نا آپ کو صرف ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی نا, تو وہ حرام محبت سے بچے گا. وہ کسی ایسی تہذیب اور کلچر کو پروموٹ نہیں کرے گا جہاں پر ایسے کام ہو رہے ہوں, چاہے وہ مہندی مائیوں کے فنکشن ہوں, کانسرٹس ہوں, مکس گیدرنگز ہوں, یا کوئی بھی اسلام دشمنی والا کام جہاں پر ہو, وہ اس میں حصہ نہیں لے گا. پھر آپ کے ساتھ میں نے اینڈ میں ایک بات بہت ضروری کرنی تھی کہ یہ جو ہمارے محرم رشتے ہیں نا, ان میں نا ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے نا بڑی کنجوسی کرتے ہیں. ہم محبت کا اظہار نہیں کرتے, چاہے وہ شوہر بیوی کا تعلق ہو, والدین کا ہو, اولاد کا ہو. تو ہمارے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے والدین سے محبت ہے تو ہم ان کو بتائیں, ان کو اپریشیٹ کریں کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے, اور آپ نے بچپن سے لے کے ایون اس وقت تک ہمارا خیال رکھا ہے. اپنے والد کو بتائیں کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے اور ہماری فیسیں دی ہیں, ہم اس قابل ہوئے کہ پڑھ لکھ کے آج ایک اعلیٰ مقام پر پہنچے. آپ ان کو اپریشیٹ کریں. پھر ہسبینڈ بیوی کے ساتھ اچھی محبت بڑا برتاؤ کرے, بیوی شوہر کی تعریف کرے, بچوں کے ساتھ آپ نرم دلی سے ملیں, محبت کا رویہ رکھیں, ان کو بتائیں کہ وہ آپ کو کتنے پیارے لگتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے. دیکھیں جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا, تو شروع میں تو فزیکل اٹریکشن ہی میاں بیوی میں اتنی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں جی ہمیں ایک دوسرے سے بہت محبت ہو گئی ہے. ڈاؤن دا روڈ کوئی 10 سال گزرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا پسند کرتے, بہت ان میں دوری آ چکی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو وہ اہمیت نہیں دی جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. تو پلیز محبت کریں, جائز محبت کریں, اور اس کو انجوائے کریں. اور پھر یہ کہ اللہ کی خاطر محبت کریں. جب دیکھیں آپ کوئی بھی محبت کریں گے نا اللہ کی خاطر, تو وہ عبادت بن جائے گی. ایون اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے, اللہ کی خاطر ان کا خیال کر رہی ہے, ان کے کپڑے استری کر رہی ہے, ان کے لیے کھانا بنا رہی ہے, تو بیسیکلی حالت عبادت میں ہوگی. تو آپ کا کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ آپ کا اجر بھی بڑھتا جا رہا ہوگا. تو ہے نا کتنی پروفیٹیبل بات, اس میں کوئی لاس نہیں ہے. تو صبح جب آپ کی آنکھ کھلے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد پورے دن کے کاموں کی نیت کر لیں کہ میں اپنے رب کی خاطر کروں گی. تو اس میں کیا ہوگا کہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے آپ سوچیں گے کہ یہ تو میں اپنے رب کی خاطر نہیں کر سکتی نا, میں جھوٹ نہیں بول سکتی, میں غیبت نہیں کر سکتی, چگلی نہیں لگا سکتی. تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا کرنے کو دل نہیں کرے گا, کیونکہ آپ نے تو صبح سے نیت کر لی ہوگی ہر کام میں اپنے اللہ کی محبت میں کروں گی. یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جن کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور میں نے صبح نیت کرنے کا اس لیے کہہ دیا کہ دیکھیں آپ ہر کام کی نا آپ کو یاد نہیں رہے گی نیت کہ ابھی میں نے کھانا بنانا ہے, ابھی میں نے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے. تو آپ نا اجتماعی نیت ہی کر لیں صبح سے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کی طرف سے یہ دعا مانگتی ہوں کہ اے ہمارے رب, ہمیں حرام محبتوں سے بچا لے, ہمیں کفار کی محبت سے بچا لے, ہمیں واجب محبت کا حق ادا کرنے والا بنا دے, ہمیں اپنی محبت عطا کر, اور ہر اس شخص کی محبت جو ہمیں
تیرے نزدیک ہونے میں فائدہ دے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے ملا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دے۔ ہمارا عمل ایسا ہو جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دے، اور جو بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں نا، اسے ہم تیری محبت میں ان کاموں میں لگائیں جن سے تو راضی ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آپ لوگ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر بہت ایک پازیٹیو انرجی آئے گی، کیونکہ اب آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، دنیا کی نہیں۔ تو چلیں آج کا لیسن میں یہاں پر ختم کرتی ہوں۔ اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا، تو انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔